बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम अपने देखने वालों को। इस वक्त मुल्की मैशियत की जो हमारी बेहतरी है, अगर हम ये बात करें कि वो बेहतरी का दारोमदार किस पर है तो डेफिनेटली वो ज़राअत पर है, मगर किसानों की सोने जैसी जो फसलें हैं वो अगर खेतों के अंदर हैं तो खेतों के अंदर वो लहलहा नहीं रही, हम ये कह सकते हैं कि रुल कर रह गई हैं। हुकूमत और बाबुओं की बेहिसी क्या है, गंदम की खरीदारी और मैशियत के जो मसाइल हैं उसकी गूंज आज नेशनल असेंबली में भी सुनी गई। बड़ी हॉट किस्म की डिबेट हुई, इसकी मुकम्मल तफसील और आमिर साहब का ज़बरदस्त तज्ज़िया आप लोगों के सामने हम रखेंगे। मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के हवाले से भी डेफिनेटली हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, क्योंकि ये आदा किया गया है दोनों अतराफ से कि दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला किया जाएगा। ये जो तिजारती समझौते हुए हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, उस पर अमेरिका की तरफ से भी रिएक्ट किया गया है। मामला यह है कि अगर हम अपनी मैशी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो ये अमेरिका बहादुर को क्यों खटक रही है, इसके ऊपर तो बात होगी। मगर पाकिस्तान के पास अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हैं, ये भी ज़ेर गौर लेकर आएंगे। इसके अलावा लीगल बात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से 6 जजेस के खत का मामला है, आज फुल कोर्ट इजलास हुआ, अंदर कुछ होता रहा। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो आज मुकाबिल के दूसरे हिस्से में आप लोगों के सामने रखेंगे। आबिर साहब, आपकी इजाजत से पहले मैं जरा जो मुल्की मैशियत के मैंने इतना बड़ा तबसरा दिया है, तो आज हमारे नेशनल असेंबली का जो इजलास था उसके अंदर गंदम खरीदारी और इकोनॉमी के ऊपर बात की। 2-3 जुमले बोल दूंगा। बड़ी ही मुस्बत बात है कि आज असेंबली के अंदर अच्छी डिबेट हुई, हुई इश्यूज के ऊपर हुई, और थोड़ी सी वो जो बिल्कुल मार्केटाइज की हद तक ही रह गया था वो नहीं हुई। बड़ी पॉजिटिव मुस्बत बातें हुई, मगर हम चाह रहे हैं कि उसके ऊपर बातों पे जो बातें हैं वो सुनवा दें। तो पहले आपकी इजाजत से औरंगजेब साहब ने जो मिनिस्टर साहब ने कहा है उसको पहले दिखा दीजिएगा। खास ये होगी इस ऐवान से कि आप जरा ये सोचिए कि देयर 2 सेक्टर्स, एग्रीकल्चर एंड आईटी, ये 2 वो सेक्टर्स हैं जिनका आईएमएफ, एक्सटर्नल बोरिंग कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब हमारे पे दारोमदार है कि हम इन 2 सेक्टर्स को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। जो डेयरी एंड लाइफ स्टॉक की जो यील्ड है वो हम ना भी हॉलैंड की तरफ लेके जाएं, लेकिन अगर हम बतदरीज बढ़ना शुरू कर दें तो देखिए आज राइस क्रॉप हुई, आपके राइस क्रॉप से जो बम्पर क्रॉप हुई आपने एक्सपोर्ट किया, उससे ज़र मुबादला भी आया और आपको इंपोर्ट भी नहीं करनी पड़ी। तो एग्रीकल्चर एंड देन आईटी इज अगेन वन सेक्टर जिसमें किसी हमें कोई बाहर कोई बैरूनी मदद के लिए ज़रूरत नहीं है। और इस साल 3.3 बिलियन डॉलर की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होगी, और इसमें देखिए हर एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है। मैं हर एक को ये कहना चाहता हूं कि ये 2 सेक्टर्स जो हैं इसमें ये ऐवान जो है हमारे साथ मिलकर चले, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़रूरत होगी। बातें बड़ी अच्छी हैं आमिर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो सेकंड के ऊपर भी चलते नहीं, पहले इस पे तबसरा आप कर लें। वो ये बड़ी ही अच्छी बात है कि मोहम्मद औरंगजेब साहब जो हैं इन्होंने एक उम्मीद दिलाई है, और उनकी जनरली ये कहा जा रहा है कि डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। और वो तवत्तुर के साथ ये जो बात उन्होंने दोबारा की, ये कही जा रहे हैं कि 2 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमने फोकस करना है, सबसे ज्यादा फोकस करना है, एक आईटी और एक एग्रीकल्चर। मसला ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब पता नहीं किन वजूहात की वजह से इस पे अभी तक सिर्फ बातें कर रहे हैं, और ये अभी तक इसके मुतालिक जो एक्शन मान लिया कि ये दोनों मिनिस्ट्रियां डायरेक्टली उनके अंडर नहीं है, मगर फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है ना वो एक ओवर राइडिंग किस्म की ना उसकी एक मिनिस्ट्री होती है जो कि सबके ऊपर एक अम्ब्रेला होती है। तो इसलिए अगर वो चाहते हैं कि ये 2 बातें जिन्होंने जिक्र किया है इसके ऊपर एक्शन भी हो, जिस तरह वो कह रहे हैं, वो अंग्रेजी में कहते हैं पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, तो वहां पे जो इन पे एक्शन नहीं नजर आ रहा, मोटिवेटेड तो, और ना वो सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री का जोर लगा रहे हैं, ना वो आईटी वालों पे आ रहे हैं। पहले आईटी पे बात कर लेते हैं। आईटी बिल्कुल बहुत एक जबरदस्त काम हुआ है पाकिस्तान में कि $1.5 बिलियन से वो 3.2 बिलियन। वैसे तो इंडिया के मुकाबले में देखिए वहां तो $100 के करीब, वो $100 अरब के करीब पहुंच रही है। हमारे जितने टोटल कर्जे हैं उतने वो आईटी में अंदर कमा लेते हैं। मगर हमारे जैसे मुल्क में ये भी बड़ी गिनीमत है और इसके अंदर ग्रोथ की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। ये 5-10 बिलियन तक भी जा सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ एक भेड़चाल होती है, बच्चे जब ये कॉल सेंटर या ई कॉमर्स के पीछे लग जाते हैं तो वो बस लग जाते हैं, और एक बहुत बड़ा तबका है बच्चों का जो इस तरफ लग गया है। मगर हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत कैसे फैसिलिटेट करे
حکومت یہ کر رہی ہے کہ حکومت نے ایکس بند کیا ہوا ہے, ٹویٹر فارمرلی جسے کہا جاتا تھا, کا کیسا پلیٹ فارم جس کو سب سے زیادہ استعمال اور سوشل ٹک ٹاک کے اوپر بھی سنتے ہیں قدغنے ہیں, فیس بک پہ بھی آئے دن وہ رہتی ہیں, انٹرنیٹ پتہ چلتا ہے کہ ذرا سا کوئی لا اینڈ آرڈر ہو, الیکشن آ جائے, فلانا آ جائے, وہ انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے. آسان طریقہ ہے. یہ جو انٹرنیٹ بند ہونے سے, یہ قدغنوں سے آپ کی تمام جو آئی ٹی کی انڈسٹری ہے وہ اس کا نقصان ہوتا ہے. سو خدا کے لیے یہ اگر ڈائریکٹلی ان کے انڈر نہیں بھی تو ہیں, اب تو عدالت نے بھی کہا ہے کہ یہ جو آپ کا بہانہ دیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کی بندوق رکھ کے چیف جسٹس صاحب خود فرما رہے ہیں کہ جناب میں نے کب کہا تھا کہ آپ یہ کریں. آف کورس جو سوشل میڈیا کے اوپر پرابلمز ہیں اس کا تدراک کریں, قانون موجود ہیں, اگر نہیں موجود تو اور بنائیں, اور اس کی جو منفی چیزیں ہیں اس کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. مگر پورے پاکستان کے جو ایک بیسک میں سمجھتا ہوں بنیادی حقوق ہیں انٹرنیٹ کے, رائٹ ٹو انفارمیشن کے, اس کو سلب نہ کریں. پہلی یہ تو ہوگی آئی ٹی. اب آ جاتا ہے ایگریکلچر کے. اب ایگریکلچر میں بڑی تکلیف ہے کہ بڑے ہی کم لوگ ہیں جو اس وقت شور مچا رہے ہیں. یہ اس وقت رننگ سٹوری ہے, یہ بھی چل رہی ہے کہ پورے پاکستان کا جو روٹی کا جو مسئلہ ہے, آٹے کا مسئلہ ہے, وہ اس فیصلے پہ منحصر ہے. اور پنجاب کے اندر خاص طور پہ 12 کروڑ جو ہے جس کی آبادی ہے, اور اس میں سے 70% پاکستان کے لوگ, میں بار بار دہراتا ہوں, لیبر جو ہے زراعت یا اس سے ریلیٹڈ انڈسٹری سے منسلک ہے. اب وہاں پہ آج ہم روز دعا کر چھوڑتے ہیں. وہ کسان اتحاد والے بیچارے خالد کھوکر صاحب ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے ہیں کہ یار خدا کل فیصلہ ہو جائے گا, کل ہو جائے گا. یہ کئی ہفتے ہو گئے ہیں, ہم نے جمعرات کو دعائیں کی, ہم نے کل دعا کی, پھر آج تھا کہ آج یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کا مسئلے کا حل نکل آئے گا. تو بڑے امید تھے, ہم بھی مثبت رہنا چاہتے ہیں, اور ہمیں بڑی امید ہے کہ مریم بی بی کیونکہ ڈائریکٹلی پنجاب افیکٹ ہوگا, ان کی گورنمنٹ افیکٹ ہوگی, ایک زیادہ تر آبادی اور زیادہ تر ووٹر جو ہے ان کی پالیٹکس سفر کرے گی. یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے. تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ بھی غالباً یہاں پنجاب میں, یہاں سے یہاں اسلام آباد میں خالد کھوکر صاحب بھی آئے ہیں, تو آج فیصلہ ہو جائے گا. کل انہوں نے ہمارے شو میں بتایا تھا اسلام آباد آنا. آج میں نے ان کو شام کو کیا, تو میں نے کہا جی کیا بنا, انہوں نے کہا جی وہ کھایا پیا کچھ بھی نہیں, گلاس توڑے باران نے. انہوں نے کہا جناب یہ ہوا ہے کہ منسٹر سے بھی ملا ہوں, فوڈ سیکورٹی سے, ادھر بھی ملا ہوں, ادھر بھی ملا ہوں, فیصلہ کوئی نہیں ہے. پنجاب حکومت تو ویسے چھٹی پہ چلی گئی ہے کیونکہ ایرانی صدر آئے ہوئے ہیں, چلے اچھی بات ہے, ان کی تعظیم کے لیے یہ ایک ہمارے یہاں روایت رہتی ہے کہ تعظیم دینے کے لیے چھٹی کی جاتی ہے, مگر بنیادی کام نہیں رکتے. پارلیمنٹ چل رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ چل رہی ہے, تو یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہو سکتا؟ ایک مسئلہ آپ نے اگر اس کا سولوشن نکال لیا تو اناؤنسمنٹ پارلیمنٹ کے فلور پہ فائنانس منسٹر کو کر دینا چاہیے تھا, کیونکہ جو انہوں نے یہ زور کی تقریر فرمائی جو ہے اس کے اندر انہوں نے 2 چیزیں خود مینشن کی. ایک انہوں نے کہا کہ جناب یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بمپر کراپ ہو گئی, چاول کی فصل جو ہے وہ کیونکہ ہمیں نہ منگوانی پڑی, زد مبادلہ ہمارا ضائع نہیں ہوا, دوسرا ہمیں ایکسپورٹ کر لی, کوئی ڈالرز ہمارے پاس آ گئے. اور یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر یہ چاول کی فصل کے لیے کسان کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور یہ فوری طور پہ گندم کے بعد آپ نے کپاس اور چاول کی فصل جو ہے نا یہ لگانی ہوتی ہے. زیادہ تر یہ ہوتی ہے, باقی چھوٹی موٹی چیزیں دوسری کوانٹیز ہوتی ہیں, مگر یہ 2 میجر فصلیں ہوتی ہیں, اور دونوں کے لیے پیسہ چاہیے, دونوں کے لیے کھاد چاہیے, دونوں کے لیے لیبر چاہیے, دونوں کے لیے بجلی چاہیے, دونوں کے لیے جو قرضے لیے ہوتے ہیں وہ کسان کو آ رہے ہیں. کسان آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے, کیونکہ جب فصل کٹتی ہے تو اگر نہیں کٹی تو بھی خطرہ ہے کہ بارش اگر ہو جائے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے, المیہ یہ ہے کہ کٹ جائے تو وہ یہ ہے کہ وہ خراب ہو جاتی ہے. یہ بارشوں کا سپیل عامر صاحب, یہ پریڈکشن ہے 29 تک رہے گا. موسمی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے, اور ابھی اور مزید ڈرا دیا گیا ہے کہ یہ نارتھ میں تو اسلام آباد اور نارتھ میں تو بارشیں آ رہی ہیں. پہلے ہی کراچی کے اندر خطرہ تھا بارشوں کا ٹل کے سسٹم
ساؤتھ کی طرف آنا شروع ہو گیا تھا، اور پنجاب میں کل ہمیں بتایا تھا ملتان میں ہوئی مگر لمیٹڈ ہوئی ہیں، اور ویکینڈ کے اوپر پھر اس طرح کی پیش گوئیاں ہیں۔ بہرحال کسان ڈر جاتا ہے، اللہ کرے نہ ہو، مگر کسان سو نہیں پا رہا، اور یہ بڑا ہی مسئلہ ہے اس کے ساتھ کہ یہ فیصلہ کہ یہ تاخیر نہیں ہو تو ہو پا رہی کہ جناب فیصلہ نہیں کر رہے کہ کتنی لینی ہے، کس ریٹ پہ لینی ہے۔ 3900 کا ایک سپورٹ پرائز بتائی گئی تھی، اور اس جو ڈیلے ہو رہی ہے، تاخیر کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو ڈر خوف، دوسرا یہ ہے کہ آڑتی دن بہ دن جو ہے نا اس کی لاگت وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری 4500 کے قریب پر ٹن آئی ہے، تو 3900 میں بھی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں لاس ہے، مگر پھر بھی چلیں کچھ گزارا چلے گا، تو وہ 3200 3100 پہ اینٹ رہا ہے، اور وہ کسان بیچارہ پڑا ہوا ہے، اس کو وہ جو اس کے لیے باردانہ ہوتی ہے، جو وہ گنی بیگز ہوتے ہیں جو ہے وہ نہیں مل رہے، اس کا عجیب سا ایک نظام کر دیا، کبھی کہتے ہیں آن لائن ہے، کبھی کہتے ہیں 6 ایکڑ والے کو دیں گے۔ تو اس میں مور اوور جو ہے یہ میں عرض کر رہا ہوں یہ میں فائنانس منسٹر صاحب کو کہ خدا کے لیے آپ اس پہ جو یہ بار بار ایگریکلچر کا کہتے ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ کراپس پہ ڈیپینڈنٹ ہے نیکسٹ ایئر کی آپ کا زر مبادلہ بھی، اور اکانومی کا انجن چلتا ہے، کیونکہ جب اکانومی کا چلتا ہے ساتھ میں کپاس نے لگنا ہے، سو کپاس کا بھی $1 ملین اگر بیل بڑھتی ہے تو بار بار دہراتے رہتے ہیں $2 بلین کا فائدہ ہوتا ہے، ہم ترلے ادھر ادھر لیتے پھرتے ہیں لوگوں کے پاس، تو یہ اپنا ملک ہے، اور وہ صحیح فرما رہے تھے کہ جناب یہ اس کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، خود پالیسی کرنی ہے، اور پالیسی کے اندر یہ میرے پاس کاغذات پڑے ہوئے ہیں، یہ آج جو تھا انہوں نے یہ بھی خالد کھوکھر صاحب نے یہ ہمیں تسلی دی تھی کہ جناب میں فوڈ سیکورٹی کے منسٹر رانا تنویر صاحب کے پاس جا رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ آپ میرے پاس فگر لے کے آئیں کہ یہ جو سب سے بڑا سکیم ہوا ہے پچھلے 1-2 سال کا سب سے بڑا سکینڈل، جس نے کہ پاکستان کے کسان کی اور پاکستان کی اکانومی کی کمر توڑ دی ہے، کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ 12 لاکھ ٹن جو ہے نا وہ امپورٹ کی گئی، جبکہ خبریں تھیں کہ بمپر کراپ آ رہی ہے، اس لیے اس کی وجہ سے گورنمنٹ کے پاس اب سٹوریج نہیں ہے، رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، اور پیسوں کی بھی کمی آ رہی ہے، وہ گورنمنٹ خرید نہیں پا رہی۔ تو یہ کس نے منگوائی، کیوں منگوائی؟ ان کو تھا کہ جی رانا صاحب نے کہا جی آپ میرے پاس تفصیلات لے کے گئے، یہ جی ڈاکیومنٹ ہیں، یہ آپ بھی دکھائیے گا، یہ امپورٹ جن پارٹیز نے کیا ہے ان سب کے یہاں پہ نام موجود ہیں، اور اس کے اندر ظاہر ہے امپورٹ پارٹیز جو تھیں اس کے اندر اس طرح کل بتایا گیا تھا ہمیں کہ جو نقصان کیا گیا کہ کیپ نہیں لگائی گئی، اسی حد نہیں مقرر کی گئی، ہمیشہ حد مقرر کی گئی جاتی ہے، نہیں کی گئی کہ جتنا مرضی منگوائے، پہلے 32 لاکھ تھا، اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ فگرز ہم نے کیلکولیٹ کیے ہیں، یہ 35,87,000 تقریباً 36 لاکھ ٹن امپورٹ کی گئی ہے۔ اچھا، اور جو امپورٹ کی گئی ہے وہ ابھی سٹوریج میں پڑی ہوئی ہے، تو یہ انہوں نے کہا جی رانا تنویر صاحب کو میں ملا تو انہوں نے کہا یار یہ تو بس اب کیا کریں، نگران گورنمنٹ کر گئی۔ کل وہ بڑے تھے کہ جناب رانا صاحب کہتے ہیں آئیں ہم ٹانگ دیں گے ان کو، تو اب وہ سن کے کہ نگرانوں پہ ہاتھ ڈالنا، وہ جملے ٹانگ یہ انہوں نے کہا یار یہ نگران کر گئے، اور مزید جو ہے ہوا جو سب سے بڑا ایک میں کہہ رہا ہوں مجرمانہ کام کیا گیا کہ باہر منگوائی کیوں گئی۔ یہ نارملی کافی سالوں سے گندم کموڈٹی پرائسز کی اوپر پرائسز تھی، اس دفعہ جو تھی انٹرنیشنل پرائسز ہمارے سے کم ہے، سستی ہے، انہوں نے باہر سے امپورٹ کی، دڑا دڑ ٹکا کے مال لوگوں نے بنایا، اپنی ہمارا کسان بھاڑ میں جائے، اپنی سٹوریج بھاڑ میں جائے۔ اس کے بعد جو پنجاب کے اندر جو گندم پڑی تھی اس کی کبھی نہیں ہوا، اس کی قیمت جو ہے 4700 سپورٹ پرائس آپ جو خرید رہے ہیں 3900 پہ خرید رہے ہیں، 4700 کر دی، جس سے یہ ہوا کہ لوگوں نے سرکاری گندم نہیں خریدی، اور انہوں نے جو امپورٹڈ تھی جو 3100-3200 پہ آئی تھی تو انہوں نے سستی اپنی گندم بکوائی، امپورٹڈ گندم بکوا دی، اور اپنے گودام اب سرکار کے بھرے ہوئے ہیں۔ تو جنہوں نے منگوائی تھی 3100 کی، انہوں نے کسی نے پتہ نہیں کوئی 25 کی منگوائی ہوگی، تو انہوں نے بھی کوئی ملینز آف ڈالرز کا وہ انہوں نے بھی مال بنایا۔ سرکار میں جو بیٹھے ہوئے تھے اب انہوں نے تو کہہ دیا، وہ بتا رہے تھے رانا تنویر صاحب نے کیا یار بس نگران کر گئے، بس یہ سٹوری ہوتی ہے ہماری کہ جی فلانا کر گیا فلانا کیا۔ تو فائنانس منسٹر صاحب ذرا جو ہے نا میری درخواست ہوگی تو ایک IT پہ ذرا غور کریں، اور یہ اپنی کپاس
اور رائس کو بھی بچائیں. اور اس دفعہ اگر گندم لوگوں کے پاس کسان کے پاس پیسہ نہیں آئے گا تو وہ اگلے سال گندم بھی صحیح نہیں لگائے گا, وہ کہے گا یار گندم میں مجھے لاس ہوا چھوڑ دے گا. یہ سائیکی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کسان کے پاس جو پیسہ آتا ہے اس سے وہ کیا کرتا ہے, وہ خریداری کرتا ہے, بازار میں جاتا ہے, بازار میں جب خریدتا ہے تو ٹریڈر کا انڈسٹری کا مال بکتا ہے, اس سے پوری اکانومی مشینری چلتی ہے, سائیکل چلتا ہے. سو یہ ہے. تو میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھ رہی ہوں. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کے پاس, ہمیں بتایا جو جا رہا ہے حکومتی موقف کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اب کسانوں سے وہ گندم کو خرید سکیں. $1 ملین جو ہیں, بڑا کھانچہ کھلا, سب نے ہاتھ صاف کیے ہوں گے. بزنس سمٹ سے آج حسن اقبال صاحب خطاب کر رہے تھے. عامر صاحب انہوں نے کہا کہ جی حکومت جتنے بھی ان کے اخراجات ہیں وہ ادھار پر پورے کر رہی ہے. اگر یہ سب کچھ ادھار پہ چل رہا ہے, کسان سے گندم خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, تو یہ جو درآمد ہوئی ہے گندم, اس کا حساب کہاں سے لگا ہے؟ یہی تو ہے کہ یہ جو یہ باقی للے تللے وہ سٹوری ہماری رہ جاتی ہے کہ ابھی بھی نئی گاڑیاں, یہ اوقاف ڈپارٹمنٹ پنجاب نے بھی خریدی ہیں, کے پی کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہاں بھی نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. اسمبلی مسترد ہوئی ہے, نہیں وہاں مسترد ہوگی, پنجاب والی کی ابھی رپورٹ نہیں آئی. مگر بہرحال اٹیمپٹ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے, وہ تو ہے. مگر میری ایک صرف فائنانس منسٹر صاحب سے اور گزارش ہوگی کہ آپ کو یہ کل پرسوں جو سابق ڈپٹی گورنر تھے اسٹیٹ بینک کے, انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے. انہوں نے کہا جناب ہمارے ٹیکس کا ہم اسسمنٹ کرتے ہیں, اس کے اندر 2.5 ٹریلین روپیہ, 2,500 کے قریب جو ارب روپیہ وہ ہم مرات میں دیتے ہیں اور ان کے نام نہیں بتائے جاتے. تو یہ بجائے اس کے کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے جی, بڑی بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے کہ جی ہم نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے نا 9% سے 13-14 پہ لینی ہے, اور نئے سیکٹرز کو بالکل بڑی اچھی بات ہے جو کما رہے ہیں, ریٹیل والے, پراپرٹی والے, زراعت والے جو پروفٹ کما رہے ہیں. مگر یہ اگر آپ بجائے اس کے کہ ہم آدمی کو بلوں میں ٹھوکیں, تو یہ جو 2,500 ارب 2,500 ٹریلین کا, یہ اس سے 12% وہ ان کی اسسمنٹ تھی, ہمارے قرضے کم ہو سکتے تھے اگر یہ پیمنٹیں کی جاتی. سو یہ بڑے جو کھانچے ہیں یہ بند کریں, یہ اس کی تفتیش کروائیں, کیونکہ یہ کئی سالوں سے, یہ آڈٹ کی رپورٹ بھی آئی ہے کہ یہ کئی سالوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 17 سے 22 تک بھی یہی کھانچا ہوتا رہا ہے. تو یہ جو یوزول سسپیکٹس ہیں ان کو پکڑیں, اس کے بعد پھر یہ ریفارم, یہی ریفارم ہے. اور اس کے بعد عامر صاحب عوام سے کہیں کہ بھی عوام کو ٹیکسز تو دینا ہوں گے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. پہلے یہ جو کھانچے کھلے میں ہزاروں ارب کی مراد کی, لیکن عامر صاحب مجھے پتا چلا ہے اور جب یہ بول رہے تھے پھر بتی گل ہو گئی. نہیں یہی بڑی بات ہے کہ دکھا دی گئی, تو پی ٹی وی کے اوپر چل رہا تھا, لائیو چل رہا تھا, پتہ چلا جی اسمبلی پارلیمنٹ آف پاکستان کے اندر اندھیرے میں ڈوب گئی, وہ ایک دم بتی چلی گئی, اندھیرے میں ڈوب. چلو پھر سیکنڈ ہم نے بھی سوچا کہ غریب آدمی کی روز ہی بتی چلی جاتی ہے, تو پارلیمنٹ ہے یار, خدا کے واسطہ ہے. اب پتہ نہیں کتنا ڈیلیبریٹ ہے, کیونکہ یہ رواج نہیں ہے اپوزیشن کو پی ٹی وی پہ دکھانے کا, پتہ نہیں ان کی دفعہ جان کے کی گئی یا نہیں. بٹ اینی وے, اب یہ جو بڑا نقطہ اہم تھا کہ ریفارمز جو لارج کرنے ہیں, جب ریفارم کریں گے, یہ بڑے بڑے فیصلے ہیں پرائیویٹائزیشن کے, اس کے اندر جو ہے یونینیں ہوتی ہیں, اس کے اندر پھر عام لوگ شور مچاتے ہیں. تو اس کے لیے اکنامک سٹیبلٹی کے لیے جو عمر ایوب صاحب فرما رہے ہیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی, آپ کی معاشی استحکام کے لیے آپ کا سیاسی استحکام ہونا بڑا ضروری ہے. اینڈ رول آف لا کے بعد جو ہے, جو بھی جس نے یہاں انویسٹ کرنا ہے, اور جو وہ پہلے پوچھتا ہے کہ جناب اس ملک کے اندر جب میں پیسے لگانے جا رہا ہوں وہاں پہ وہ ہے, ان کا جی کوئی پتہ ہی نہیں ہے, ہم رول آف لا نہیں ہے. اپنے لوگوں کے ساتھ جو مقدمات چل رہے ہیں, جو مذاق ہو رہا ہے, جو تھانوں میں یا ادھر ادھر جو ہو رہا ہے, رول آف لا نہیں ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسرا ان کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ جی 2 چیزیں, ایک کہ آپ کی جب تک یہ بھی چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ جو ہمیں خود ہی کرنی ہے, مگر فارن انویسٹمنٹ کے بغیر نہیں چلتا. انہوں نے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ جی بڑے اچھے زد مبادلہ شکر ہے 8-9 بلین ہے, مگر ہم نے 3 سال میں کوئی 65 سے 70 ارب ڈالر جو لوگوں کا دینا ہے, تو یہ یوں کر کے اڑ جائیں گے. ایک جھٹکا لگے گا, ایک آپ کی کراپ خراب ہو گئی, ایک آپ کا سلسلہ ایک ڈونر پیچھے ہٹ گیا, تو یہ ایک دم سے وہ آئے گا. تو یہ کوئی سالڈ گراؤنڈ نہیں ہے. فارن انویسٹمنٹ کا یہ کل کچھ عرصہ پہلے ایک خبر آئی تھی کہ ٹیلینور کے جو یہاں سابق سربراہ تھے,
انہوں نے کہا کہ پاکستان سے اس لیے انویسٹر دوڑ رہا ہے کہ انویسٹر یہاں کیوں آتا ہے؟ منافع کمانے. ان کے جس ملک کے اندر اب یہی آپ منافع ہی باہر نہیں لے جا سکتے کیونکہ قدغنے ہیں، یہ ڈالرز بچانے کے لیے قدغنے ہیں کہ جناب ہمارے پاس کیونکہ پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے پاس بڑی لمیٹڈ فارن ایکسچینج ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا جناب ہم کیوں انویسٹر یہاں پہ آئے گا جب یہاں سے لے جا ہی نہیں سکتا. تو ہم بھی اس لیے یہاں سے گئے، اور بھی لوگ یہاں سے اس لیے جا رہے ہیں کہ تفصیلات جو آپ کے پیسے یہاں کماتے ہیں وہ آپ لے کے نہیں جا سکتے. تو پھر ہم کوئی فی سبیل اللہ تو نہیں کر سکتے، بزنس مین ہیں. انہوں نے کہا بنگلہ دیش سے بالکل ہم یہاں سے وہاں جاتے ہیں، وہاں سے جتنا کماتے ہیں وہ ہم اپنے گھر لے جاتے ہیں جہاں بھی لے کے جانا چاہیں. تو یہ فارن انویسٹمنٹ، اور فارن انویسٹمنٹ بھی آتی ہے جب لوکل انویسٹمنٹ ہو. اور اس وقت انہوں نے فگر اچھے پیش کیے کہ جو اس وقت جو ہمارا جو زر مبادلہ بھی بائی دا وے ایکسپورٹس تو جا نہیں رہی ہیں، امپورٹ کم ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ بھی جو آیا ہے کہ ہماری جو لارج اسکیل انڈسٹری ہے وہ نیچے جا رہی ہے. لوکل انویسٹر جب نہیں انویسٹ کرے گا تو فارن انویسٹر بھی نہیں آئے گا. سو آئی پی اوز ایک وہ ہے کہ جب آپ نے دیکھنا ہو گروتھ، تو آپ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج میں کتنی نئی کمپنیاں کھل رہی ہیں، آئی پی اوز کتنے کھل رہے ہیں نئی کمپنیاں، اور وہ اس سے یہ پہیہ چلتا ہے. سو یہ ساری چیزیں پہیہ چلانے کی مثل کسان بھی اس سے اس کے مسائل بھی جڑے ہوئے ہیں، اس سے لا اینڈ آرڈر بھی جڑا ہوا ہے، ریفارمز بھی جڑے ہوئے ہیں. سو یہ ایک ہولسٹک پیکج ہے جس کے اوپر بات کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو عامر صاحب اس بات میں کتنا وزن محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو بار بار اب آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں، کچھ عرصہ پہلے بھی اٹھی تھی کہ جو پالیسیز کا تسلسل ہے وہ 10 سال کم سے کم ہونا چاہیے. کیا اس قسم کی چیزیں مضبوطی کی وجہ بن سکتی ہے؟ کیونکہ ہر کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے، معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ کوئی فارمولا کہ 10 سال تو چھوڑے یہاں 10 ماہ ہی نہیں ہوگا. ابھی انہوں نے جو ہے ابھی آج بڑی اچھی بات ہے کہ یہ دکھایا گیا پی ٹی وی پہ، اور یہ اچھی باتیں ہوئیں جس لیے کسی نے غور نہیں کیا. ہم نے کہا اس کے اوپر تبصرہ کر لیں. مگر ساتھ میں انہوں نے اپنی تحریک کا بھی اعلان کیا ہوا ہے، جے یو آئی نے بھی کیا ہوا ہے. سو یہ سڑکوں میں دم دم مستقل اندر جب ہو جائے گا تو اس میں کیا پھر اس کے بعد ایسے میں کون یہاں پہ آئے گا؟ کیا عامر صاحب ہوتا ہی رہے گا. تو ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے اوپر عامر صاحب ہم بات کرنے والے جی میں یہ بہت ہی اہم ہے، ابھی وہ آن گوئنگ ہے، ابھی چل رہا ہے ان کا دورہ. تو کراچی بھی دیکھا، لاہور بھی وہ گئے، اسلام آباد بھی آئے. تو بہرحال یہ بڑا ہی ضروری تھا. یاد رہے کہ یہ ایک ایشو ہے کیونکہ اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر بہت زیادہ تناؤ ہے، اور حال ہی میں کیونکہ ایران نے اپنے میزائل اسرائیل کے اوپر پھینکے، انہوں نے بھی تھوڑا سا کوئی سمبولک قسم کا ایک ری ایکشن شو کیا. تو یہ اس تناؤ بھی وہ چل رہا ہے. اس کے بعد اس واقعے کے بعد پہلا ان کا یہ میجر دورہ تھا، اور ظاہر ہے پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے، ہمسایہ میٹر کرتا ہے. تو بڑی اس کے اندر جو ویسٹ میں خاص طور پہ چمگوئیاں ہو رہی ہیں، امریکہ نے اپنا بڑا سخت ری ایکشن دیا ہے. مگر یہ جو دورے ہیں یہ کئی مہینے پہلے طے ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کو منسوخ کرنا ایک بے عزتی ہوتی ہے کہ آپ اس وقت وہ کر دیں. تو اس لیے یہ منسوخ نہیں کیا جا سکتا. ویسے بھی درمیان میں ایک ہمارے اور ایران کے درمیان میں ایک رکھنا آ گیا تھا، حال ہی میں کوئی ایکسچینج آف میزائل اور راکٹ ہو گیا تھا جس سے اس تناؤ کو ختم کرنا. بہرحال ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور وہ امپورٹنٹ ہے، برادر اسلامی ملک ہے، تو اس لیے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ تھا. مگر 2-3 کوسچنز اس پہ آ گئے ہیں کیونکہ یہ وہی رشین مومنٹ آ گیا ہے. رشیا پہ عمران خان چلے گئے تھے تو یہ بڑا اس وقت کیونکہ یوکرین کا معاملہ تھا تو وہ یہ بڑی بحث ہوئی، جانا چاہیے تھا نہیں جانا چاہیے تھا. وہ بھی پہلے سے ہی کمیٹڈ تھا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا. مگر یہ ان کی بتایا جاتا ہے یا ان کا الزام ہے کہ ان کے جانے کی ایک وجہ یہ ہوئی. تو یہ ابھی حوصلہ کر لیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی باتیں ہوئیں. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ $10 بلین کی ان کے ساتھ ٹریڈ کی باتیں ہو رہی ہیں. اب اس کے دیکھنے کے 2 نقطہ نظر ہیں. ایک ہے بڑا ہی مثبت کہ بہرحال ایران ہمارا نیکسٹ ڈور ملک ہے، مشکل میں ہے اور جو ہے ٹریڈ بڑھ جائے ہے. ابھی ہماری بڑی نامنل سی ٹریڈر جو ہے بھی اس کے اندر بائی دا وے 25% درآمدات، ہماری زیادہ تر درآمدات ہیں.
ہم جو ہے ویسے کہنے کو پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، درآمدات بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہم ان کو برآمدات کوئی نہیں ہے، تو یہ 10 بلین ریٹ کے اندر پتہ نہیں کیا تفصیلات بعد میں آئیں گے، ہم کیا دے پائیں گے، ہم اس لیے نہیں دے پاتے ہیں کہ کیونکہ قدغنوں کی وجہ سے وہاں پہ ہم LCs نہیں کھول سکتے، تو ہمیں اس کی فائنینسنگ نہیں ملتی، تو وہ مشکلات ہیں۔ اب اس کے اندر یہ ہے 2-3 چیزیں کہ امریکہ کا بڑا اس پہ آج اسٹرانگ ریئیکشن آیا ہے ایز ایکسپیکٹڈ، تو انہوں نے امریکہ نے ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر غور کرنے والوں کو پابندیوں کو ممکنہ خطرے سے آگاہ رہنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ یاد رہے کہ پہلے ہی اسرائیل پہ حملے کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ ایران پہ قدغنیں بڑھائی جائیں گی، اور اس کے بعد جب یہ 10 بلین کی فوٹو آپ اور یہ بڑی اچھی چیزیں لگ رہی ہیں، چھٹی بھی دی ہے، اچھی بات ہے، ان کو ہم تعظیمیہ دے رہے ہیں، مگر وہاں پہ بریفنگ کے اندر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف امریکہ ممکنہ پابندیوں کا جائزہ نہیں لے رہا۔ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی درآمدی منڈی اور اس کے بڑے سرمایہ کاروں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا امریکہ 20% سے پاکستان کا ایک بڑا سرمایہ کار بھی ہے، اور پاکستان کی اقتصادی کامیابی اور دونوں ممالک کے مفاد میں ہے کہ وہ اپنی شراکت کو جاری رکھیں، قسم کی شوگر کوٹڈ وارننگ ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس ساری ملاقاتوں میں جو ہوا ہے، ایران پاکستان کی جو پائپ لائن ہے، گیس پائپ لائن، جو کہ 11 سال 2013 میں یہ اس کی ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں معاہدے، پتہ نہیں کب امپلیمنٹ ہوتے ہیں، کتنا عرصہ لگ جاتا ہے، اور 2 نقطہ نظر ہے۔ ایک تو بڑی اس کے اندر ایک لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کو شیر بننا چاہیے، مشاہد حسین ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنی اپنی دکھائیں، طاقت دکھائیں، سپائن دکھائیں، کہیں تو دکھائیں، سپائن دکھانا پڑتا ہے، اور وہ اپنے ہمارے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہے، انرجی کا مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، سو ہمیں ضرورت ہے۔ تو انڈیا نے جس طرح سپائن دکھائی، اور وہ مودی بار بار وہ جو کہتے ہیں کہ دیکھیں رشیا قدغنیں تھیں، ہم نے تیل منگوایا، اور انہوں نے اس وقت منگوایا جب بہت سستا تھا، اور ہمارے پاس پائی نہیں تھی۔ اور پھر یہ ایک نقطہ نظر یہ آ جاتا ہے کہ ہم احتیاط کرنی چاہیے، محتاط رہنا چاہیے، ہم اسے شکنجے میں پکڑے میں، اور آئی ایم ایف کا ایک ہی جھٹکا لگ جائے تو وہ نہیں ہے، تو کمزور ملک جو ہیں وہ ان کی شرائط نہیں ہوتی ہیں، انڈیا سے موازنہ نہیں کر سکتا، اس طرح کہ انڈیا کے پاس اکنامک مسئلہ بھی ہے، ملٹری مسئلہ بھی ہے، سارا ہر قسم کا مسئلہ ہے، تو ہم کمزور ملک ہیں، محتاط رہنا چاہیے۔ اب یہ ایک بیلنسنگ فیکٹر ہے کہ ہمیں آیا کیا دونوں کے درمیان ایک بیلنسنگ ایکٹ میرا خیال ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے کہ آپ جس طرح انہوں نے رشین کرائسس کا اور یوکرینین وار کا انڈیا نے دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا، انہوں نے اپنی اکانومی امپروو کر لی، تو یہ اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں۔ اگر ہم یہ بجائے اس کے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں ایشو ہے کہ ہم ایکسپورٹ کرنے کے لیے نہیں، ہم بارٹر، میں سوچ رہا تھا اس کے اوپر پتہ نہیں فائن پرنٹ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا ان کے ساتھ ڈائریکٹلی وہ ہے سمگلنگ کی صورت میں جو ہوتے کی بجائے بارٹر کے کہ نہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج ہے نہ ان کے پاس ایکسچینج ہے، بارٹر جو کموڈیٹیز کا ایکسچینج ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس ہونا چاہیے تھا۔ شاید آئی ایم شیور اس کے اندر فائن پرنٹ میں آئے گی، مگر یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ کتنی احتیاط کرنی ہے، کتنی نہیں کرنی ہے۔ خوشی کا موقع گورنمنٹ نے بڑا پھر بھی بہرحال میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے اس کے اندر ہر طرف سے تمام انسٹیٹیوشن سے مشورہ کیا گیا ہوگا، سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا گیا، کیونکہ منسوخ کر دینا ایک بے عزتی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہرحال دیکھتے ہیں، ایک حوصلہ مند کام کیا گیا ہے، ورنہ ہم نے جو پہلے جو اسرائیلی حملے کے اوپر جو تھا وہ بڑی پھسپھسی سی وہ دور دور سے وہ نیوٹرل سی سٹیٹمنٹس آتی تھی، تو ابھی بڑی دلیرانہ آئی ہیں۔ سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ چلیے ایک بریک کی طرف بھی ابھی ہم چلتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم کچھ لیگل معاملات اور خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملے کو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور بھی بہت سارے اہم ایشوز ہیں جس کے اوپر گفتگو کرنا بھی باقی ہے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے
بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کو کہیں گے. بھارت کے حوالے سے بھی ہم نے یقینی طور پہ بات کرنی ہے، مگر جو کورٹ کے معاملات ہیں، جو سیاست کی پیچیدگیاں ہیں، اس کے اوپر بھی بات کرنے جا رہے ہیں. ابھی اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے 92 نیوز کے خصوصی کورسپونڈنٹ ہیں ثاقب بشیر صاحب. تھینک یو ثاقب ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور سینئر صحافی راؤ خالد صاحب نے ہمیں جوائن کیا. راؤ صاحب بہت شکریہ آپ کے بھی قیمتی وقت کے لیے. تو عامر صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ سے میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بڑا اہم معاملہ تھا 6 ججز کے خط کے حوالے سے. سینئر صحافی تو سارے ہی ہیں، راؤ خالد صاحب 92 اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں. ویسے وہ خود کو صحافی صرف صحافی کہلانا زیادہ پسند کرتے ہیں. میں نے کہا راؤ صاحب جو ہیں وہ تکلف نہ کریں. میں چاہوں گا کہ پہلے خبر لے لیں، پھر اس کے بعد تجزیہ کرتے ہیں. تو ثاقب سے ہی پوچھتے ہیں کہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو فل کورٹ اجلاس ہوا اور جو تجاویز بنائی جا رہی ہیں، جسٹس فائز عیسی صاحب نے تمام ہائی کورٹ سے یہ اپیل کی تھی کہ جناب آپ اپنی تجاویز بھیجیں. تو کیا فل کورٹ میں ہوا؟ ذرائع کے حوالے سے خبریں چل رہی تھی، ذرا ہمیں بتائیں. ایک تو اعلامیہ جو جاری ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ آج کی فل کورٹ میٹنگ کا، وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تجاویز متفقہ تجاویز ہم بنا کے وہ سپریم کورٹ میں 25 اپریل سے پہلے جو ہے وہ جمع کروا دیں گے. ذرائع کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ لگ رہا تھا ایسے 25 مارچ کے بعد کہ 6 ججز نے خط لکھا ہے، 2 اور ججز ہیں، تو یہ ایک رائے کا جو ہے وہ اختلاف بڑا واضح لگ رہا تھا. اور اسی طرح کل کافی جو کوشش کی گئی کہ آج جو ہے وہ فل کورٹ بلائی جائے، پھر فل کورٹ بلائی گئی. آج میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں بڑے خوشگوار ماحول میں یہ میٹنگ ہوئی. اب خوشگوار ماحول میں میٹنگ ہونا بڑی خبر ہے، کیونکہ 6 ججز بڑے کلیئر جو ہے وہ انہوں نے ایونٹس لکھے تھے، اور ان ایونٹس میں بنیادی طور پر وہ چیف جسٹس پر یہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ایکشن لینا تھا، انہوں نے ایکشن نہیں لیا، اس لیے نوبت یہاں تک پہنچی ہے. تو اس لیے آج جب میٹنگ ہوئی تو متفقہ طور پر ادارہ جاتی رسپانس کی بات ہوئی ہے کہ آئندہ سے اگر اس قسم کی کوئی بھی مداخلت ہوئی تو ادارہ جاتی رسپانس ہوگا. وہ ادارہ جاتی رسپانس اس طرح ہے کہ کسی بھی جج کو، اس میں یہ بھی ہے کہ سول جج ہو، سیشن جج ہو یا ہائی کورٹ کا جج ہو، کسی کو بھی اس قسم کی سچویشن کا اگر سامنا ہوگا تو وہ چیف جسٹس کے نوٹس میں لائیں گے، اور چیف جسٹس اس کے بعد ایک میکانزم جو ہے وہ ابھی آنے والے دنوں میں انٹرنلی اسلام آباد ہائی کورٹ بنانے جا رہی ہے. اس میکانزم کے مطابق پھر لارجر بینچ بھی بن سکتا ہے. اس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو پاورز ہیں ہائی کورٹ کے پاس، وہ پروسیڈنگز بھی شروع ہو سکتی ہیں. لیکن وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایک کے ساتھ ہوا ہے تو اب اس نے ہی بھگتنا ہے، بلکہ وہ ادارے کی سطح پہ ایک جو ہے وہ متحد ہو کے رسپانس ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز میں ہائی کورٹ میں ماحول جو ہے وہ ہمیں مختلف بھی نظر آئے گا. جو تجاویز ڈرافٹ ہو رہی ہیں آج رات کو یا کل جو ہے وہ تجاویز ڈرافٹ ہونے کے بعد 25 اپریل سے پہلے، کیونکہ سپریم کورٹ کو دینی ہے تو سپریم کورٹ کو دی جائیں گی، اور 30 اپریل کو سپریم کورٹ جو ہے وہ پہلے تو لارجر بینچ سن رہا ہے، اور پچھلی سماعت پہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا تھا کہ نیکسٹ جو ہیئرنگ ہے وہ فل کورٹ سنے گی. تو فل کورٹ نے یہ سننا ہے. اسی کے ساتھ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اسی طرح لاہور ہائی کورٹ، سندھ، پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی جو تجاویز ہیں وہ 25 اپریل سے پہلے سپریم کورٹ میں جمع ہونی ہے، اور سپریم کورٹ اس سے آگے دیکھے گی. لیکن آج کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو فل کورٹ میٹنگ میں ایک اہم چیز یہ بھی تھی کہ انٹرنلی ہم اپنے چیزیں جو ہے وہ خود بھی دیکھیں گے. ایک تو تجاویز دیں گے، انٹرنلی بھی دیکھیں گے، اور اسی طرح جو انسپیکشن ججز ہیں، جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے، اس پر بھی کہ ان کو جو سول ججز ہیں ان کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے، سیشن ججز کو، تو ان کے مسائل کو بھی دیکھا جائے گا. اسی کے ساتھ ایک اور خبر آئی ہے، جو خبر تو پچھلے دنوں کی تھی لیکن آج جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ جو سائفر کیس کا فیصلہ جنہوں نے جج صاحب نے دیا تھا، ابو الحسنات محمد ذوالقرنین، ان کو دوبارہ واپس بھیجنے کا فیصلہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک مس کنڈکٹ کیا ہے، جس کی نشاندہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک اور کیس میں سامنے آئی تھی. اور انہوں نے تقریباً 7 یا 6 فروری کو یہاں اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے ایک کینڈیڈیٹ تھے، ان کی ضمانت جو ہے وہ اس طرح ایک ڈرامائی صورت میں خارج کی تھی. 6 یا 7 ضمانتیں ان کی کورٹ میں لگی ہوئی تھی، تو وہ پیش ہوئے، ان کی حاضری لگی، وہ جب باہر چلے گئے تو ایک کیس انہی میں سے دوبارہ کال کر لیا گیا، جس کی جو گواہی جو ہے وہ آگے ہائی کورٹ میں یہ معاملہ جب گیا تو ان کے تفتیشی افسر نے دی کہ واقعی ایسا ہوا تھا. جو اس میں جو پٹیشنر ہیں جو اس میں وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ جج صاحب نے پہلے ان کو تاریخ دے دی تھی، وہ گھر چلے گئے تھے، پھر بعد میں کیس کال کر کے ان کی ضمانت خارج کر لی. الیکشن میں 2 دن رہتے تھے، ان کے پیچھے جو
جو ہے پولیس پڑ گئی گرفتاری کے لیے. تو اس سارے معاملے میں عدالت نے یہ لکھی تھی ان کے حوالے سے آبزرویشن کہ انہوں نے جو ہے ان کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے ان کو واپس بھیجا جائے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس تناظر میں. یہ جو ججز والا فل کورٹ والا مسئلہ جو ہے, کیونکہ یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے کہ ہائی کورٹ کے تقریباً تمام ہی جج وہ لکھیں انصاف کی دعائی دیں, تو وہ ایک بہت ہی میں سمجھتا تشویشناک بات ہے. تو اس میں بڑی اچھی بات ہے کہ میرا خیال سپریم کورٹ نے جو تمام ہائی کورٹ سے تجاویز مانگ لی ہیں, تو اس سے پیچھے ایک میں سمجھتا ہوں زیادہ وائڈ اسپریڈ ایک اسٹرینگتھ آ جائے گی, انسٹیٹیوشنل اسٹرینگتھ آئے گی کہ پورے یہ تمام پاکستان کی عدلیہ چھوٹی بڑی کی ایک جوائنٹ ڈکلیریشن آئے گی, تو یونٹی کے اندر برکت ہوتی ہے. ہم نے سنا ہے مگر دو چیزیں راؤ صاحب, ایک یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تجاویز کے اوپر تو مجھے تھوڑی سی ہنسی اس لیے آ جاتی ہے کہ انہوں نے تو پہلے ہی خط لکھا ہوا ہے, وہ تو پہلے ہی دے چکے ہیں, اور وہ عرضی تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے خلاف بیسیکلی دی ہوئی ہے. تمام لیپسز جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چیف جسٹس صاحب فیصلہ کریں گے, تو ایک تو ان کا ہے. دوسرا, آپ کو یہ کیا راؤ صاحب لگتا ہے کہ یہ مٹی پاؤ کام نہیں ہو رہا, اس دفعہ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ فیصلے ہو جائیں گے؟ دیکھیں, ایک تو جو ریکمنڈیشنز دی گئی آپ نے صحیح کہا, وہ چیف جسٹس صاحب کو پہلے دن سے اس کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے تھا, جو انہوں نے بہت لیٹلی کیا اور بلا وجہ کی امبیرسمنٹ ہوئی, پرائم منسٹر کو بلا لیا اور وہ ایک عجیب و غریب قسم کا کمیشن بنانے کی کوشش کی گئی, جو کافی میرا خیال ہے وہ مشکلات ہی پیدا کی اس نے لوگوں کے ہاتھ میں. میں نے اکثر کہا کہ یہ شرارتی بچوں کے ہاتھ میں آپ نے گیم دے دی ہے. انٹرنل معاملہ تھا, انٹرنلی طے ہونا چاہیے تھا جیسے اب ہو رہا ہے. اور ابھی جو کچھ ہوا ہے یہ مٹی پاؤ کا اب عامر صاحب اب نہیں لگتا مجھے, کیونکہ جو ہائی کورٹ کی آج کی میٹنگ ہے اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ حیران کنہ میرے لیے, کیونکہ اس قسم کی میٹنگز میں ظاہر ریکمنڈیشنز ہونی تھی. میں اس لیے کہا کیونکہ پہلے یہ مٹی پاؤ ہو گیا تھا جب گورنمنٹ کو دے دی اور گورنمنٹ سے پھر واپس آئی, سو موتو لیا گیا, تو تھوڑا سا وہ مٹی پاؤ کا امپریشن آیا تھا. پلیز جاری رکھیے گا. جی بالکل, یہی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, اس وقت تھا بالکل یہی امپریشن تھا اور وہ کافی تقویت پکڑ رہا تھا. لیکن میرا خیال ہے ججز نے ہمت دکھائی اور جس طرح سے جو وکلاء نے ہمت دکھائی اس کی وجہ سے یہ معاملہ اس نوبت تک آ گیا ہے کہ آج اعلامیہ جاری کیا ہائی کورٹ نے. اگر وہ اعلامیہ جاری نہ کرتے, انٹرنل پرپوزل دیتے, کوئی اور بات ہے. ان کے اعلامیہ جاری کرنے کا مطلب کیا ہے, 4 اور ہائی کورٹس نے بھی دینی ہے ریکمنڈیشنز, ان کے پاس یہ ساری میسیجنگ ہوئی ہے, ان اداروں کو بھی میسیجنگ ہوئی ہے جن کے خلاف ان کا ایک کیس ہے یا نہیں ہے, واٹ ایور جس طرح سے بھی وہ اس کو بیان کرنا چاہیں. تو یہ ساری چیزیں جب مل کے ہے یہ پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے. اور اب سپریم کورٹ کے لیے کیا وہ کنونشن بلاتے ہیں, کیا وہ فل کورٹ بلاتے ہیں, اور اس کے اوپر کیا کرتے ہیں, اپنے جو ان کے رولز ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے اس کو امینڈ کرتے ہیں ایسے سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے. اور میرا خیال ہے فرام دا ویری آؤٹ سیٹ اس کو کرنا چاہیے تھا, کیونکہ 4 دن پہلے تو چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کیا تھا شوکت عزیز صدیقی کا, اور یہ مانا تھا کہ یہ ہوا ہے کام اور یہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس پہ لہت و لال سے کام لینا میرا خیال ہے مناسب نہیں تھا. اب میرا خیال ہے درست سمت میں چل پڑی ہیں چیزیں. مجھے نہیں لگتا کہ اب جو آپ کہہ رہے مٹی پاؤ کا امکان اب ختم ہو گیا. میری اپنی خواہش ہے, میں ذرا آپ کا انڈورسمنٹ چاہیے تھا راؤ صاحب, آپ اخبار ہمارے ایڈیٹر ہے تو یہ آپ کا پوچھنا بڑا ضروری تھا. ثاقب, یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے کہ یہ آرگیومنٹ جو لیا جاتا تھا, یا فریدی صاحب نے بھی ریکیوزل نوٹ کے اندر اپنے یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ جناب یہ ججز کے پاس خود بھی تو یہ اختیار تھا, تو انہیں عدالت کا یہ کر سکتے تھے, انہوں نے ہر جج کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی اس طرح کی ہو تو وہ خود ایکشن لے سکتے ہیں. تو وہ ایک قسم کا, مگر وہ اس کا ایک وہ تھا کہ وہ پھر سنگل آؤٹ ہوتے ہیں سارے لبے لباب. جو اسپرٹ تھی ان خطوں کی یہ تھی کہ ایک جج جب کرتا ہے تو وہ سنگل آؤٹ ہوتا ہے, اور شوکت عزیز کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ سنگل آؤٹ ہونے کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے. کیا کہیں گے؟ جی, جو سنگل آؤٹ ہونے والی بات ہے یا کرنے والی بات ہے, یہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے 10 مئی 2023 کو جب یہ ججز خط لکھتے ہیں, پھر 20 مئی 2023 کو چیف جسٹس اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس قاضی فائز صاحب ان سے ملاقات کرتے ہیں, تو مڈ جون میں جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف ایک کمپلینٹ آ جاتی ہے. تو اور اس کے بعد جب 25 مارچ کو خط لکھا جاتا ہے تو پھر ایک ہفتے کے بعد ایک اور کمپلینٹ آ جاتی ہے. تو اس کمپلینٹ میں کوئی عجیب و غریب قسم کے الزامات جو ہے وہ لگائے گئے ہیں. تو وہ جو سنگل آؤٹ کرنے والی بات ہے وہ یقینی طور پر ہے. اسی لیے اس میں جو ادارہ جاتی رسپانس کی بات کی جا رہی ہے, یہ تو روٹین کا میٹر ہے. اگر کسی بھی سیکٹری داخلہ کسی کے خلاف بھی کنٹیمپٹ کرنی ہے, یہاں پہ جو
جو تھے ڈی سی تھے ان کے خلاف کنٹیمپٹ کرنی تھی، جسٹس بابر ستار نے کنٹیمپٹ کی، اس پہ آگے پروسیڈ کر دیا. تو یہ ایک بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے، ایک جج جو ہے وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک سو مچ. دیکھنے والوں کا شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ.